अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। दुनिया में पाकिस्तानी कौम से ज़्यादा कोई कौम मासूम नहीं है, जो हर दूसरे बंदे को गैर जानबदार समझ लेते हैं, जो हर शख्स को तहकीकी सहाफ़ी समझ लेते हैं। फिर इनके तसव्वुरात के महल जब टूटते हैं तो उसकी किरचियाँ दूर तक बिखरती हैं। यही हाल हुआ है। दुर्र राठी को ये बड़ा गैर जानबदार समझते थे, लेकिन उसने अपने हालिया वीलॉग में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तमाम हक़ाइक़ मसख़ कर दिए हैं और ये साबित कर दिया है कि कोई कितना भी गैर जानबदार सहाफ़ी होने का दावा करे, जब वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करेगा या मुसलमानों के किसी मुल्क के ख़िलाफ़ बात करेगा तो वो अपनी सारी गैर जानबदारी उठा के कहीं कचरे में फेंक देगा और फिर जो झूठ का पलंदा उसके जहन में आएगा वो बोलता चला जाएगा। अंदाज़ा कीजिए कि ये अपने आप को एक न्यूट्रल शख्स कहने वाला धुर्र राठी अपने ही मुल्क के मीडिया से भी आगे निकल गया झूठ बोलने में, अपने ही सियासी पार्टी कांग्रेस से भी आगे निकल गया झूठ बोलने में। ऐन उस लम्हे जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले गए झूठ पर इंडियन मीडिया दुनिया से और अपने नाजरीन से माफ़िया मांग रहा है। ये एक ताज़ा ऐसा वीलॉग लेके सामने आ गया है जिसमें बज़ाहिर बड़ी ये फुटेज दिखा रहा है और बज़ाहिर बड़ी कटिंग दिखाई जा रही है और वीडियोस दिखाई जा रही है, अखबारात की कटिंग वगैरह, और बताना ये चाहता है कि मैं इतना बड़ा तहकीकाती सहाफ़ी हूँ। लेकिन इसकी तहकीक का ज़रा मैं आपके सामने हाल रखता हूँ ताकि हमारी आँखें खुल जाएँ और हमें पता चल जाए कि हमारे ख़िलाफ़ सारी तहकीक लोग दरियाबुर्द कर देते हैं, कचरे में डाल देते हैं और तासुब लेके सामने आते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले उसने बात ये की कि पाकिस्तान जो है ये एक टेररिस्ट स्टेट है और ये टेररिस्टों को बैक करती है। इसकी उसने जो से हो सका उसने बातें की, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना पूछना चाहता हूँ ये धुर्र राठी साहब से कि आप बड़े मुहक्किक बने फिरते हैं, बड़ी रिसर्चें करते हैं, बड़ी कटिंग्स दिखाते हैं अखबारात की, बड़े वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं। मैं आपसे सिर्फ बहुत ज़्यादा यानी एविडेंसेस हैं, लेकिन वो कहते हैं चावल देग की चावल से एक चावल ही काफ़ी होता है या चंद चावल काफ़ी होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि कुलभूषण यादव जो 2016 में बलूचिस्तान से पकड़े गए थे, जिन्होंने माना था कि मैं इंडियन नेवी का मुलाजिम हूँ और मैं यहाँ दहशत गर्दी करने आया हूँ, मैं कई नेटवर्क्स चला रहा हूँ, ये बंदा कहाँ से पकड़ा गया था, ये इंडियन था कि नहीं था, ये इंटरनेशनल मीडिया में इसकी स्टोरी छपी थी कि नहीं छपी थी, ट्रायल में बातें गई थी कि नहीं गई थी, इंटरनेशनल अदालत तक बातें गई थी कि नहीं गई थी, क्या इंडिया ने इसको ओन किया था या छोड़ दिया था, ये पाकिस्तान में क्या फूल खिलाने आया था, ये इंडिया से आया था और इंटरनेशनली पूरी दुनिया ने जाना था ये टेररिस्ट था। मैं आपको पूछता हूँ कश्मीर सिंह के बारे में। कश्मीर सिंह भी उन लोगों में से एक है जो पाकिस्तान के मीडिया में, इंडिया के मीडिया में बहुत ज़्यादा जिक्र होता रहा। ये कहाँ से पकड़ा गया था, ये पाकिस्तान से पकड़ा गया था, ये क्या करने आया था, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी करने आया था, ये इंडियन था, पाकिस्तानी नहीं था। मैं आपसे पूछता हूँ कि 1990 में सरबजीत सिंह एक पकड़ा गया था जिसने लाहौर और फैसलाबाद में बम धमाके किए थे और उसमें 14 अफराद, 14 सिविलियन अफराद, 14 मासूम अफराद इसने दहशत गर्दी की थी। ये सिर्फ 3 नमूने की मैं चीज़ें बताने लगा हूँ आपको कि ये जो दहशत गर्द आए थे कहाँ से आए थे, इंडिया से आए थे, इंडियन थे, पाकिस्तान में आके इन्होंने दहशत गर्दी की थी। फिर हाल ही में मैं देखता रहा इस पूरे सिनेरियो में, ये जाफ़र एक्सप्रेस का आप बड़ा हवाला दे रहे हैं, तो जाफ़र एक्सप्रेस BLA को सपोर्ट करने वाले, ये मुख्तलिफ ममालिक में इनके कैंप्स चलाने वाले, टेररिज्म के कैंप्स चलाने वाले वो कौन हैं? वो राह है। ये हाल मैंने ख़ुद अपनी आँखों से यहाँ तक सुना जब पाकिस्तान अपना जवाब देने की कोशिश कर रहा था लाइव प्रोग्राम में इंडियन टेलीविज़न पर। पाकिस्तानी से बात करते हुए एक इंडियन यहाँ तक कह रहा था, जब ये हिम्मत तो आपकी इतनी है कि जब हमारे लोग लॉजिक से बात करते हैं, रिसर्च से बात करते हैं, तो आपका मीडिया हमारे लोगों को बैन कर देता है, हमारे यूट्यूब चैनल्स को बैन कर देता है। मैंने खुद सुना कि एक पाकिस्तानी शख्स जो बात कर रहा था, दलाइल से बात कर रहा था, मुकालमा कर रहा था, इंडिया के टेलीविज़न पर लाइव था, तो वहाँ बैठे हुए शख्स ने उसे बात नहीं करने दी और डायरेक्ट लाइव ये उसने धमकी दी। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान में BLA से कहता हूँ कि आज ये शख्स अपने घर में सोना नहीं चाहिए। ये लाइव धमकी दी गई, ये BLA को दी गई। हुजूर, BLA को अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो फिर ये धमकी क्यों दी गई? मुझे ज़रा ये इसकी फ़ोटेज निकाल लें, उसको देख लें, फिर इसका जवाब दे देना। फिर हुजूर वाला आपने दिखा दी एक फ़ोटेज
دو بہن بھائیوں کی کہ یہ جناب پاکستان کے حملے میں قتل ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں یا مارے گئے ہیں، جو بھی ان کی قومیت ہے، جو بھی ان کا نظریہ ہے اس کے مطابق، اور آپ جیسا شخص جو انٹرنیشنلی کہتا ہے کہ میں بہت ریسرچ کرتا ہوں، ریفرنسز دیتا ہوں، تو آپ نے حضور ایک تو یہ بات کی ہے کہ پاکستان میں جہاں جہاں انڈیا نے حملہ کیا ہے وہ انٹرنیشنلی انٹیلیجنس اداروں کے تحت وہ ٹیرر سائٹس ڈکلیئر کی گئی ہیں۔ حضور کوئی مجھے دکھا دیجئے کہ پاکستان میں کس آرگنائزیشن نے، کس انٹیلیجنس نے کون سی وہ جگہ ہیں جن کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رکھا ہے، اگر کہیں سے اس کے پروف مل جائیں تو ضرور دکھائیے گا تاکہ ہم بھی مان سکیں کہ آپ واقعتاً ریسرچ کرتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ جو بات کی کہ ہم نے ٹیررسٹ سائٹس پر حملہ کیا ہے، تو جن ٹیررسٹ کو آپ مارنے کا، شہید کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ذرا ان کی فوٹیجز دیکھ لیا آپ نے، تو دکھا دیے نا دو بہن بھائی۔ یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ خوبصورت بچے، یہ معصوم بچے، یہ پھولوں جیسے بچے، یہ اس اٹیک میں شہید ہوئے ہیں جو آپ نے سمجھا ہے کہ ہم نے جناب بہاولپور میں ٹیررسٹ ایک جگہ پر اٹیک کیا تھا۔ یہ وہ بچے ہیں، یہ وہ بہن بھائی ہیں جن کی محبتیں اب جنتوں میں کہیں چل رہی ہوں گی۔ یہ وہ معصوم بچے ہیں جو کبھی کبوتروں کے ساتھ کھیلتے تھے، یہ وہ بچے ہیں جو کبھی گھوڑوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ان کی معصوم زندگی، ان کی معصوم خواہشیں، ان کی معصوم شرارتیں، ان کی معصوم زندگی یہ ختم کی ہے آپ لوگوں نے، اس کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں۔ ان بچوں کے پاکستانیوں نے پھر ان میزائلوں پر نام لکھے تھے، یہ معصوم بچوں کے نام لکھے تھے۔ آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، کس کرۂ ارض میں بستے ہیں، کس مریخ میں بستے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ تعصب ہے، یہ بالکل تعصب ہے۔ یہ بچے تھے جو شہید کیے گئے اور پوری قوم اس پہ سراپا احتجاج ہوئی، پھر اس کا جواب تو آپ نے دیکھ ہی لیا۔ آپ بڑی ریسرچ کی بات کرتے ہیں حضور، آپ کو تو مطلب آپ کے ٹی وی کی ریسرچ تو پوری دنیا نے دیکھ لی۔ آپ کبھی کراچی پہ جناب قبضہ کر رہے تھے، کبھی آپ لاہور پہ قبضہ کر چکے تھے، کبھی آپ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے، کبھی بندرگاہ پہ حملے ہو رہے تھے۔ اور معافیاں کون سا میڈیا مانگ رہا ہے حضور، ذرا دیکھ لیجئے، معافیاں آپ کا میڈیا مانگ رہا ہے۔ چاہوں تو میں کلپ چلا دیتا ہوں یہاں جس طرح کی معافیاں مانگی جا رہی ہیں۔ مجھے تو وہ انڈین بندہ بیچارہ یاد آ رہا ہے، وہ کہتا تھا، انڈیا میں بیٹھ کے وہ بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح کمنٹری جاری تھی ہمارے چینلز پر، میں تو گوگل میپ نکال کے بیٹھ گیا کہ جناب یہ اب پنڈی میں پہنچ گئے ہیں، یہ اسلام آباد میں پہنچ گئے ہیں، اتنی دیر میں یہ سیالکوٹ پہنچیں گے، اتنی دیر میں ملتان پہنچیں گے۔ تو میں تو کیلکولیٹر پہ حساب کر رہا تھا اور میپ پہ دیکھ رہا تھا فاصلے کہ اتنی دیر میں پورے پاکستان پر قبضہ ہو جائے گا۔ حضور کہاں قبضہ ہوا ہے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا مطلب بڑا جرنلزم میں ریسرچ کی آپ بات کرتے ہیں، آپ کو وہ قاری محمد اقبال کیوں نظر نہیں آئے حضور؟ پونچھ میں بیٹھے ہیں، جن کے متعلق انڈیا نے پورے چینلز پر چلا دیا تھا کہ یہ ایک پاکستانی ٹیررسٹ ہے، یہ مار دیا گیا ہے، اس کو قتل کر دیا گیا۔ پوری رات پورا دن یہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کے بھائی کو پونچھ میں آنا پڑا، میڈیا پہ آنا پڑا، اور پھر آپ نے جناب وہ دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا سن لیں وہ کیا کہہ رہا ہے جس کو آپ پاکستانی ٹیررسٹ بتا رہے تھے۔ ہمارے ہندوستان کی گودی میڈیا چینل اور زی نیوز جو ہے اس نے ان کے متعلق غلط نیوز چلا کر اور ان کو پاکستانی دہشت گرد کہا اور ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچایا۔ ہم پہلے بھی زخمی تھے، ہمیں یہ حادثہ ہوا، اور گودی میڈیا یہ بکواس کر رہی ہے، یہ جھوٹ فراڈ کر رہی ہے کہ یہ پاکستانی دہشت گرد تھا۔ ہم اس کی پرزور لفظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ میرے گھر کے، ان کے گھر کے سب کے پریوار ہیں، یہ ان کے بچے ہیں میرے ساتھ کھڑے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو یہ انڈیا کی ریسرچ ہے، اس پہ بھی آپ کو کچھ نگاہ ڈال لینی چاہیے تھی۔ پاکستان کے بارے میں تو آپ نے بڑی باتیں کی ہیں، یہ قاری محمد اقبال، یعنی یہ اپنی آپ لوگوں کی ریسرچ کا حال ہے، اور یہ آپ لوگوں کی کہ جرنلزم کا حال ہے، اور یہ آپ کا معاملہ ہے جس پر آپ معافیاں مانگی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے اسی ویلاگ میں ریسرچ کرتے ہوئے بتایا کہ عبد الرؤف، حافظ عبد الرؤف کو آپ ایک جگہ بتاتے ہیں کہ یہ مسعود اظہر کا بھائی ہے، اور یہ آپ کے نام نہاد جو سویلین اور مساجد پر جو حملہ کیا گیا اور جس کو آپ جہادی کیمپ کہتے ہیں، کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ کہاں کے کیمپ ہیں؟ دنیا ساری فوٹوج دیکھ رہی ہے، ان میناروں کی فوٹوج دیکھ رہی ہے، مسجد کی صفوں کی فوٹوج دیکھ رہی ہے۔ وہ ہمارے ISPR نے قرآن مجید دکھائے ہیں، قرآن مجید مذہبی کتاب، سیکرڈ کتاب، مقدس کتاب، جن کو آپ میزائل مارتے رہیں، اور آپ نے کہا یہ دہشت گردی، یہ دہشت گردی، مسجدیں دہشت گردی کو ہیں۔ تو پھر انڈیا میں شاید اسی لیے بابری مسجد بھی آپ لوگوں نے گرا دی کہ آپ شاید مسجد کو ہی دہشت گردی کا مرکز
مرکز سمجھتے ہیں، کہیں مرکز بلال ہے، مسجد بلال ہے، کہیں مسجد ام القریٰ ہے اور کہیں مسجد سبحان اللہ ہے. یہ تو یعنی مسجدیں ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے حافظ عبد الرؤف کو جناب کل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے. دوسری طرف اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں کس کی بات مانوں. ایک طرف کہتے ہیں جناب اس کو ہم نے کل کر دیا، دوسری طرف آپ کے آفیشلز وہ ایک تصویر دکھاتے ہیں، فوٹوگراف دکھاتے ہیں حافظ عبد الرؤف کا، جگہ جگہ دکھاتے ہیں، امریکن جو انٹرویو ہے اس میں دکھاتے ہیں اور جگہ بھی دکھاتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو ایک ٹیررسٹ بندہ ہے اور یہ جنازہ پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے فوج کھڑی ہے. حضور کون سی بات آپ کی درست ہے؟ شہید کرنے والی درست ہے یا جنازہ پڑھانے والی درست ہے؟ شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ مسلمانوں کے ہاں یہ جو اواگون کا آپ کا ایک نظریہ ہے کہ دوسرا جنم تیسرا جنم ملتے رہتے ہیں، ہمارے ہاں ایک ہی جنم ملتا ہے. اگر شہید ہے تو پھر وہ جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اگر جنازہ پڑھا رہا ہے تو وہ شہید نہیں ہے. اتنی سی ریسرچ ایک بچہ بھی کر سکتا ہے، یہ آپ نہیں کر سکے. اور حضور جس طرح کی ریسرچ آپ نے دینے کی کوشش کی ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کم از کم ہمارا میڈیا تو آپ نے بین کر دیا، اپنا میڈیا سن لیجئے. وہ دفاعی تجزیہ نگار پروین نے جو باتیں کی ہیں ذرا ان کو سن لیجئے. وہ کب سے کہہ رہا ہے. اپنے راہول گاندھی کو سن لیجئے جو کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا گیا. اور میں کہتا ہوں وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کی بات سنیے، وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے اگر مجھے چوائس ملے کہ انڈیا سے لڑنا ہے کہ پاکستان سے لڑنا ہے تو انڈیا جو ہے وہ چائنا کو چوائس کرے گا، کیونکہ چائنا کے پاس ٹیکنالوجی اتنی بھی زیادہ ہو، لیکن گڈ فائٹرز پاکستانی ہیں. یہ گڈ فائٹرز ہیں، یہ مینر رکھنے والے لوگ ہیں اور یہ سچائی کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں. تو بہرحال آپ کی یہ جو گیدڑ بھبکیاں ہیں، اچھا ہوا آپ نے اس طرح کی بات کر دی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے ایسے ہی کرنا تھا. نہیں، اپنے ملک کے لیے سچ کا اور حق کا ساتھ نہیں چھوڑا جاتا، یا کم از کم آپ خاموش رہ لیتے ہیں. لیکن اتنا جھوٹ بولنا، یہ آپ کے چہرے سے اچھا ہوا نقاب اتر گئی ہے. اور یہاں میں اپنے پاکستان کے ان صحافیوں سے بھی کہتا ہوں، ویلاگر سے بھی کہتا ہوں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں جب ملک کی باری آتی ہے تو اتنے بڑے بڑے نامور لوگ بھی کیسا جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اپنی چھوٹی سی اندر کی بات پر دشمن کو کیوں مواد دیتے ہیں؟ کیوں آپ ایسے ہی پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں، اور پھر وہ چلاتا ہے اپنے میڈیا پر آپ لوگوں کی باتوں کو. تھوڑا آپ کو بھی حب الوطنی سیکھ لینی چاہیے، کوئی اسلام سے محبت سیکھ لینی چاہیے، کوئی اپنی قوم سے محبت سیکھ لینی چاہیے. آپس کی چھوٹی موٹی رنجشوں اور لڑائیوں کو اور آئینی لڑائیوں کو آپ یوں بنا دیں گے کہ دشمن آپ سے فائدہ اٹھاتا پھرے. یہ جواب دھر راٹھی کو بھی ہے اور یہ ہمارے اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے بڑا آئی اوپنر معاملہ ہے کہ ہمیں اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. بہت کمال کا نام رکھا ہے بنیان مرصوص. بنیان مرصوص کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم حملہ کرو گے تو یہ سیسا پلائی ہوئی سٹیلڈ وال ہے، کوئی رکھنا نہیں ہوگا، کچھ نقصان نہیں کر سکتے. اور ہماری طرف سے بھی یہ ایک سٹیلڈ وال ہے، اس میں ہم متحد کھڑے ہیں، کوئی رکھنا ہماری طرف سے بھی نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے. تو میں صرف چند باتیں کرنا چاہتا تھا تاکہ ہم کچھ سوچ سکیں. ہم نے انہیں جواب دینے ہیں، وہ اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں، ہم سچ بھی نہیں بول سکتے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.